like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाज़रीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम फीस। मुनफ़ात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। मुनफ़ात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। और एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। कुछ बड़ी बात की होते जो मुसलमान भी एक। और फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं साथी हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। हज़रत अल्लामा इक़बाल के ये शेर यकीनन अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन आज मिल्लत इस्लामिया जो बारूद के ढेर पर खड़ी है, यकीनन आज ये अशार मिल्लत इस्लामिया की एक अहम ज़रूरत है। इसी पैगाम को आम करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो मुल्क का एक मारूफ इदारा जहां तमाम मकातिब फ़िक्र के शख्सियात शामिल हैं, इस मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 2 रोज़ा इजलास बेंगलोर में मुनक़िद हो रहा है, मुअर्रिखा 23 नवंबर और 24 नवंबर को, जिसका आज इफ्तिताही इजलास शुरू हुआ दारुल उलूम सबील रशाद में, जहाँ मुख्तलिफ सेशन थे और मुख्तलिफ मसाइल थे, जहाँ मुल्क भर के उलमाए कराम ने अपनी नुमाइंदगी दर्ज कराई और मुख्तलिफ मसाइल का हल तलाश करने में कामयाब रहे। मुमकिन है अगले ही दिनों में वो तमाम तफसीलात मंजर पर आ जाएंगी और यकीनन ये खुशबख्ती कि जहाँ मुल्क भर के उलमाए कराम इस खुसूसी इजलास में शरीक हुए हैं, वहाँ एक नामवर चेहरा, एक मुल्क का बड़ा चेहरा जो शद्दोमत के साथ मिल्लत इस्लामिया की तर्जुमानी में हमेशा फौलादी दीवार बनकर सामने आने में कामयाब रहा, हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी की शक्ल में। यकीनन खुशबख्ती हमारी कि आज मौलाना हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं उन मसाइल पर जहाँ मिल्लत इस्लामिया एक कशमकश की जो शिकार है, उस सिलसिले में क्या लाए अमल तैयार किया जा सकता है, उसका हल तलाश करने के सिलसिले में क्या इक़दामात अपनाए जा सकते हैं, जानते हैं मौलाना अबू तालिब रहमानी से। मौलाना, इस्तकबाल है ऊंची आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका। सबसे पहले, जिस तरह की कशमकश का शिकार है मिल्लत इस्लामिया जिन मसाइल को लेकर, इन दिनों तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के नाम पर 2 रोज़ा इजलास है। दोनों सुलगते मसाइल हैं और बिलखुसूस औक़ाफ़ी मसाइल को जिस तरह बारूद के ढेर पर ला खड़ा कर दिया गया है, ये भी मंजर हमारे सामने है। तो इसके तदारुक के सिलसिले में हुकूमत वक्त को अगर घुटने टेकने पर मजबूर किया जाए तो क्या लाए अमल हमारा हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं आपकी ऊंची आवाज़ में नीची आवाज़ के साथ हाजिर हूँ। देखिए, मैं एक बात बहुत साफ साफ अर्ज़ करना चाहता हूँ। इस मुल्क में कम्युनलिज़म और सेकुलरिज़म की जो परिभाषा है, जो इंटरप्रेशन है, वो सिर्फ़ ये है कि अगर आप मजबूत हैं तो दुनिया सेकुलर है और आप कमज़ोर हैं तो ये दुनिया कम्युनल है। कमज़ोरों के साथ लोग खड़े होकर अपना वक्त ज़ाया नहीं किया करते। अल्लाह वाले खड़े हुआ करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इससे अल्लाह राज़ी होगा। लेकिन दुनियादार लोग ताकत के साथ खड़े होते हैं। जमहूरियत में सरों को गिना जाता है। हमें इस राज को जान लेने के बाद कोई भी काम, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ हो, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत हो या तहफ़्फ़ुज़ जान व माल मुसलमान हो, मुसलमानों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ हो, इन सारी चीज़ों के लिए हमें जमहूरी अंदाज से दस्तूर हिंद के दायरे में रहकर एक इनक़लाब बर्पा करना होगा, ये कहते हुए कि अगर ज़िंदा हो तो ज़िंदा होने का सबूत क्यों नहीं देते। लेकिन मौलाना, जैसा आपने डिफिनेशन बताया कि मिल्लत इस्लामिया जिस तरह के मसाइल से दो चार है, वहाँ कम्युनलिज़म और सेक्युलरिज़म में तकसीम कर दिया गया है। अब सेक्युलरिज़म के साथ जो खड़े होना चाहिए, वहाँ से सियासी ताकतों की तरफ से जिस तरह का ख्वाब देखा जा रहा है, वो शर्मिंदा ताबिर होना नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन मिल्लत इस्लामिया के अंदर जो तंजीमें हैं, उन्होंने भी कभी अपनी इस मुदाफ़ियत का इज़हार नहीं किया। कैसे काबू पाया जा सकता है? हिंदी में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि उसका तर्जमा ये है कि जब ज़रूरतें आया करती हैं तो ज़रूरत ईजाद की माँ होती है।
ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. جو ہمارے یہاں بہت سارے ادارے تھے، ان اداروں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے سر پہ حکومت وقت، پولیٹیکل پارٹیاں، منسٹر صاحبان کی سرپرستی اور سایہ ہمارے سروں پہ ہے، لہٰذا ہم خرگوش کی چال چلیں یا کچھوے کی چال چلیں، ہمیں منزل تو مل ہی جائے گی. نہیں، جہاں تک دیکھا جائے میں اس کو کمپلیٹ، منزل تو مل ہی جائے گی. لیکن اب جو محسوس ہو رہا ہے 2014 کے بعد کہ وہ لوگ جنہیں ہم آسرا سمجھتے تھے وہ بھی سوکھی ہوئی پتوں کی طرح گرنے لگے اور وہ بھی ہوا دینے لگے. ان کو بھی لگ رہا ہے کہ شاید ہم پوری طاقت کے ساتھ ان کے کام کے نہیں ہیں. میں آج کی تازہ مثال پیش کر کر ماحول کو زیادہ تلخ نہیں کرنا چاہتا ہوں. آج الیکشن کا جو رزلٹ آیا ہے اور ایک اسٹیٹ میں جس طرح کی میجورٹی آئی ہے اور اس کے پیچھے کیا کیا محرکات تھے، ان محرکات کو بیان کر کر میں آپس میں ایک تلخیاں پیدا نہیں کرنا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ کوئی نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے وقت رہتے ہوئے سیاست کے نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے اگر اس کو لگام ڈال دیا تو یہ آوارہ گھوڑا آپ کے قبضے میں ہے. ہو سکتا ہے، ورنہ آپ نہیں اور ہم ہم ہو سکتا تھا، اس لیے کہ اب تو حالات تقریباً ہمارا ملک بہت بڑا ہے، اللہ ہندوستان کو محفوظ رکھے. یا ہر 6 مہینے میں کہیں نہ کہیں الیکشن ہوتے ہیں تو لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اندر صبر لانے ہوگے اور صبر کے ساتھ ساتھ بھائی ابراہیم نفیس صاحب، ہمیں ایسے قائدین کی ضرورت ہے کہ جب وہ پولیٹیکل منچوں پہ بات کریں تو ان کے جیب میں بچوں کے بایوڈیٹا نہ ہو. بالکل وہ آتے وقت بیٹے، بھتیجے، داماد، بھانجوں کے بایوڈیٹا دے کر نہ آئے، ورنہ کیا ہوتا ہے ایک بایوڈیٹا کی قیمت پر پوری قوم کا سودا ہو جاتا ہے. بالکل. یہ جو میں نہیں کہتا کہ سبھی لوگ ایسے ہیں، مگر یہ بھی ہوا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. مولانا ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، آل انڈیا سطح پر تقریباً 3000 تنظیمیں ہمارے سامنے موجود تھیں بابری مسجد کی شہادت کے بعد. مختلف نام آتے رہے، آج ان تنظیموں میں 3 تنظیمیں موجود نہیں ہیں. یہ افسوسناک المیہ ہے ہمارا. لیکن اس بات سے قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ملک کا واحد ایسا ادارہ ہے مسلم پرسنل لا بورڈ جہاں تمام مکاتب فکر کی شخصیات کی نمائندگی شامل ہے، اور انہوں نے پورے شد و مت کے ساتھ مسائل کو اٹھانا اپنے بائیلاز میں شامل رکھا ہے. اس طرح کی باتیں ملت اسلامیہ کے سامنے ہیں. لیکن جب ناموس رسالت پر حملہ ہوتا ہے، کوئی نرسنگ آنند نامی بکواس کرنے لگتا ہے، کوئی کسی کونے سے کوئی بے دھڑلے سے مختلف مسائل میں الجھ جاتا ہے، تو ایسے مسائل میں تحفظ شریعت کے نام پر آج جو کانفرنس ہو رہی ہے یا آج جو اقدامات ہو رہے ہیں، عملی میدان میں اس وقت قدم کیوں نہیں رکھا گیا؟ دیکھیے، عملی قدم اٹھانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن کا پاور ہو. جب آپ کے پاس نظام، آرگنائزیشن کے پاورز ہوتے ہیں تو آپ اس کا یوز پھر لا اینڈ آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. وہ پاور ہمارے پاس نہیں ہے. نہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ تو اس سے قطعاً انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ملک کے جتنے ایم پیز ہیں ایوان میں جو نمائندگی درج کرا رہے ہیں، کم از کم انہیں اعتماد میں لیا جاتا، ان پر دباؤ ڈالا جاتا، ایوان میں آواز اٹھانے کے قابل بن جاتے تو ممکن ہے پورے مسائل. میں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو مسلم ایم پیز، ایم ایل ایز اور منسٹر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اچھا رکھے اور اندر سے بھی اللہ ان کو مسلمان بنا دے. آمین. تو اس سلسلے میں اقدامات کیوں نہیں ہوئے اس سے قبل؟ اگر اس طرح کے ہوئے ہوں گے، اس سے الیکشن میں جو لوگ جیتتے ہیں وہ پارٹی کے احسان مند ہوتے ہیں، قوم کے احسان مند نہیں ہوتے. تو یہ انہیں باور کیوں نہیں کیا جاتا کہ یہ وہ باور کرنے کی جو میکینزم ہے وہ آپ اور ہم ہیں، اور یہ میکینزم ہمیشہ یوز ہوتی ہے. البتہ اس کا اثر وہ کتنا قبول کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جس ملی طاقت کی ضرورت ہے شاید وہ ملی طاقت ہم ابھی تک جمع نہیں کر پائے ہیں. لیکن بلا شبہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ منسوب الی الاسلام اس گئے گزرے دور میں، اور ہم جیسے گنہگاروں کے ساتھ گنہگار ہیں اور ہم لوگ سب ساتھ میں ہیں، الحمدللہ تمام مکتبہ فکر، تمام مسلکوں کی واحد نمائندہ جماعت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے.
دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بورڈ کو نظر بد سے بچائے، آمین۔ اس لیے کہ اس بورڈ کے اندر دراڑ ڈالنے کی کوشش جی پچھلے 4-5 سالوں سے مستقل چل رہی ہے، اور آج بھی یہ واقعہ ہوا ہے۔ آج جب میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، آج بھی واقعہ کی گئی ہے، یہ واقعہ پیش آیا ہے اور سازشیں چلی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو صرف اشارتاً کہہ دوں کہ سازش ملک کے اندر بھی رچی جا رہی ہے اور بیرون ملک بھی رچی جا رہی ہے۔ مولانا ایک سوال یہ ہے کہ جس وقت شاہ بانو کا کیس ہوا تھا، اس سے ہٹ کر اگر مسلم پرسنل لا بورڈ کی کارکردگی کو دیکھا جائے تو ایسے کیا خدمات ہیں جسے گنوا کر ملت کو قریب تر کیا جا سکتا ہے؟ تمام تر حالات کے باوجود، آل انڈیا تمام تر حالات کے باوجود، چاہے وہ طلاق ثلاثہ لے لیجیے، ساری نقصانات کے باوجود، بابری مسجد کے مقدمہ کے فیصلے آنے کے باوجود، ان تمام کے باوجود نقصانات کی گفتگو کر رہا ہوں میں۔ مسلمانوں کو مایوسی کے اندھیروں سے اگر کسی نے نکالا ہے تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے جو امت مسلمہ کو مایوس ہونے نہیں دیتا ہے، حوصلہ عطا کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہماری ایک لمیٹیشن ہے، اس لمیٹیشن میں تو ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ مثلا بابری مسجد کا جب مقدمہ چل رہا تھا، ہمیں ڈر تو تھا کہ عدالت کس رخ پہ جائے گی، ہمیں ڈر تو تھا، ہمیں ڈر تو تھا حکومت کس رخ پہ جائے گی۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا تھا کہ عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ ہم مانیں گے۔ کیوں؟ ہمارے بزرگوں نے جس وقت یہ فرمایا، اس لیے کہ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں، یاد رکھیے، یا تو پھر ہم پوری قوم کو جھونک دیتے نعوذ باللہ، خون کی ندیاں بہانے، یہ نہ شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے نہ عقل ہمیں اجازت دیتی ہے۔ ہمیں شرعی طور پر بھی دیکھنا پڑتا ہے ابراہیم نفیس صاحب، لیکن جب بابری مسجد کا مقدمہ عدالت نے آپ کے سامنے آپشن رکھا تھا کہ باہر بات کر سکتے ہیں، میں وہ عرض کر رہا ہوں، باہر ہم سودے بازی نہیں کر سکتے تھے۔ باہر جو گفتگو ہو رہی تھی نا، وہ گفتگو سودے بازی تھی، وہ سودے بازی تھی کہ آپ ہمیں دے دیجئے، جو چاہیے آپ لے لیجئے۔ معاف کیجیے گا ابراہیم نفیس صاحب، ہم تربوز بیچ سکتے ہیں، آلو بیچ سکتے ہیں، اللہ کے گھر کو نہیں بیچ سکتے۔ ہم ایمان فروش جماعتیں نہیں ہیں، لیکن ایک بات کو ذرا سنجیدگی سے سنیے اور وداؤٹ انٹرپٹ سنیے اس کو، کہ عدالت کے متعلق پورے ملک نے ہم سے یہ کہا اور ہمارے بزرگوں سے یہ کہا، ہمارے کابرین سے یہ کہا کہ یہ مقدمہ لڑ کے فائدہ کیا ہے، دے دیجئے مسجد کو۔ تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جہاں تک اللہ نے ہمیں قوت دی ہے، اگر وہاں تک ہم نہیں گئے اور مسجد کو نقصان پہنچ گیا تو اللہ کے یہاں پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی پکڑ ہو جائے گی کہ تم جو کر سکتے تھے وہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ وہ 72 ہے، مخالفین زیادہ ہیں، بدر کے میدان میں پتا تھا کہ ہم 313 ہیں، دشمن زیادہ ہیں، تو اس ملک میں ہم ایک مسجد کی حفاظت کے لیے کہاں تک جا سکتے تھے وہ بتائیے آپ، کہاں تک جا سکتے تھے؟ سپریم کورٹ تک جا سکتے تھے، اس کے آگے اس ملک میں کوئی عدالت ہے؟ ہم اللہ کے ہاں یہ بات کہنے کا، ہم کہہ سکتے پورے ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہ اے اللہ ہم جو کر سکتے تھے اس میں ہم نے کوتاہی نہیں برتی، ہم نے اس میں کوتاہی نہیں برتی، اور عدالت سپریم کورٹ تک ہم گئے۔ اب اس نے جو فیصلہ دیا وہ آپ جانتے ہیں، امید تو پہلے بھی تو وہ آپ جانتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کیا ہم نے کوتاہی برتی؟ اگر ہم نہیں جاتے وہاں تک تو ہم گنہگار ہو جاتے ہیں۔ شرعی پہلو بھی کچھ ہوا کرتی ہے نفیس صاحب، ہر چیز جذباتی پہلو نہیں ہوا کرتے ہیں، کچھ اسلامی نقطۂ نظر سے متعلق جس طرح کے فیصلے تھوپے گئے، تو جب لوک تنتر پہ اگر شکتی تنتر حاوی ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے مخالفت کی یا نہیں کی، یہ پہلے بتائیے، کی یا نہیں کی؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر تو نہیں بیٹھ گئے؟ ہم نے تو ایسا نہیں کیا کہ گھروں کے اندر بیٹھ گئے، ہماری ماں بہنیں سڑکوں پہ تھی سڑکوں پہ، اس کے بعد بھی اگر سرکار نہیں مانتی ہے تو تاریخ میں تو لکھا جائے گا نا کہ ہم نے پوری کوشش کی مگر انہوں نے زبردستی ہم پر یہ قانون تھوپا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، بہت اچھی طرح یاد رکھیے گا، جو کام زبردستی کیے جاتے ہیں نا اس کی عمر زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ نہیں، ایوان کے باہر جس طرح کے اقدامات مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ملت اسلامیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے ہونی چاہیے تھی الحمدللہ، لیکن ایوان میں جو لوگ نمائندے بن کر بیٹھے ہیں ان پر کیا اقدامات؟ نہیں، ان پر اقدامات تو ووٹرز کریں گے، ہم تھوڑے کریں گے۔ نہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ نہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ ان پر کارروائی نہیں کر سکتا۔ نہیں، ادارہ ہے، نہیں، وہ مسلم پرسنل لا بورڈ یہ بالکل نہیں بولے گا کہ آپ ان کو جتائیے، ان کو ہرائیے۔ نہیں، ہرانے کی بات نہیں، جتانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو کم از کم تاکید کی جاتی کہ وہ ایوان میں اپنی آواز بلند کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے
کہ دن میں ہم میٹنگ کرتے ہیں اور رات میں چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں؟ بالکل قربانیاں ہیں سنیے اکابرین کی، سنیے اس سے انکار نہیں کر اس سکتے۔ وقت اوقاف کو لے کر پچھلے 2.5 مہینوں سے ہمارے بزرگوں کی محنت تو آسمان پر ہے۔ مجھ جیسا گیا گزرا انسان رات اور دن کو ایک کر رکھا ہے، ایک وزیر اعلیٰ سے ملنے کے لیے۔ بھائی ایسا ہے، ہم جو کر سکتے ہیں وہی کریں گے۔ کوششوں کے مکلف جان مال، اپنے جان مال وقت کے ساتھ حاضر ہیں۔ امت کے دوسرے لوگ بھی تشریف لائیں، اور بھی لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ ایم پی ایم ایل ایز کا جو کریکٹر ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ووٹر آپ ہے، ووٹروں کو فیصلہ کرنا ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ ہم کیوں کہیں تو گے؟ الیکشن کے موقع پہ کریں گے ظاہر ہے تو کس موقع پر کیجیے تو گا؟ کم از کم ان کے گھروں کے سامنے احتجاج کا کچھ آواز دی جاتی ہے، نہیں، ان کے گھروں کے سامنے کچھ نہیں، یہ وائلنس ہو جائے گا۔ ہم کہیں گے احتجاج کرو، اسی میں نہیں، قیادت اس کا آوارگی کا نام قیادت نہیں ہے، ہوشمندی کا نام قیادت ہے۔ ہم کہیں گے جاؤ فلانے ایم ایل اے کے گھر میں تم احتجاج کرو، اور دشمنان عناصر، غنڈے اور موالی اور ہماری قوم اور ملت کے دشمن اس میں ٹوپی پہن کے داخل ہو جائیں گے، اور وہ ایم ایل اے صاحب کے گھر پہ پتھر ماریں گے، ذمہ داری کون لے گا؟ پھر ہماری قوم گرفتار ہوگی۔ آج بھی آپ کے 37 نوجوان جیل میں ہیں 4 سالوں سے۔ بالکل ڈی جے ڈی کے جے ڈی ہم اس طرح کے کام نہیں کر سکتے، معاف کیجیے گا۔ نہ اس طرح کی قیادت ہماری قبول کرے گی، اور نہ اس طرح کی باتوں کو ہم پسند کریں گے۔ تو ملت کے جو اس مسائل تھے، میں ایک ترجمان ہوں، ایک نمائندہ ہوں، جہاں سے آوازیں اٹھتی ہیں، جس سے متعلق میں وضاحت چاہ رہا تھا۔ بہرحال مولانا ابو طالب رحمانی صاحب نے جن چیزوں کی نشاندہی کی، اور ملت اسلامیہ کی جانب سے جس طرح کے مسائل اٹھ رہے ہیں، جو سوالات اٹھ رہے ہیں، اور جس طرح گھیرا بندی کر کے ملت اسلامیہ میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے جس طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ اپنے پاس ان تمام دلائل کو رکھتا ہے اور اس کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ دعویٰ تھا حضرت مولانا ابو طالب رحمانی کا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام مسائل کے جوابات منظر پر آنے کے باوجود مزید ملت کو بکھرنے کے لیے یا ملت کو توڑنے کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے کیسے حربے دشمنان اسلام کی جانب سے آزمائے جاتے ہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اس پر قابو پانا بھی ملت اسلامیہ ہی کی ذمہ داری ہے۔ دیکھنا ہے کہ اس سلسلے میں کیسا شعور جاگتا ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے۔ ناظرین، ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے۔ شکریہ۔